अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौज़ूद फखर में खुशामदीद। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की मौजूदा लहर के पीछे इसराइल है। इसराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद ने BLA को बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के लिए उकसाया, ट्रेनिंग दी और भारत की मदद से माली मदद भी फराहम की। मारूफ नशरियाती इदारे अल जज़ीरा ने बलूचिस्तान में इसराइली और भारतीय मुदाखलत के हवाले से एक चौंका देने वाली रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात भी किए गए हैं। यह रिपोर्ट इस वजह से भी अहमियत की हामिल है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी की मौजूदा लहर को हिंदुस्तान स्पॉन्सर्ड करार दिया गया है और इसे फितनतुल हिंदुस्तान का नाम भी दिया गया है। ना सिर्फ ये बल्कि कल रात वाशिंगटन में होने वाली पाक अमेरिका वज़ीर ख़ारजा की पहली बाज़ाब्ता और सरकारी मुलाकात में भी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की तरफ से अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के रूबरू मसला कश्मीर के साथ साथ बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत का नुक्ता भी उठाया गया और अमेरिका को इस बात से आगाह किया गया कि बलूचिस्तान में भारत न सिर्फ खुली मुदाखलत कर रहा है बल्कि पाकिस्तान के मुखालिफ तहरीक को सपोर्ट करते हुए पाकिस्तान को एक मर्तबा फिर उसके हिस्से बखरे करने की कोशिश भी की जा रही है। और इस बात का इंकशाफ भी पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका के रूबरू किया गया कि भारत ने अगर अपने लिए न्यू नॉर्मल बनाया है तो पाकिस्तान भी भारत के हवाले से टिट फॉर टैट के जो है ना नैरेटिव पर अमल दरामद करते हुए भारतीय मुदाखलत पर भारत के अंदर मौजूद जो दहशत गर्दी के नेटवर्क्स हैं उनके बारे में कार्रवाई करने का हक महफूज रखता है। और ये नुक्ता ना सिर्फ बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है बल्कि इसने बहुत सारी आईब्रोज को रेज कर दिया है। इस सूरत हाल में सवाल है कि अल जज़ीरा की रिपोर्ट में जो सनसनीखेज इंकशाफात हैं वो कौन से हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट में बलूचिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी में इसराइल के इन्वॉल्व होने को किस तरीके से साबित किया गया है और भारतीय मुदाखलत के हवाले से कौन कौन से इंकशाफात भी किए गए हैं। और ये सवाल भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान की तरफ से बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत के हवाले से पॉइंट को रेस करने के बाद अमेरिका का रद्द अमल क्या था। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं, इन तमाम सवालात के जवाबात तलाश करने की कोशिश करते हैं और इस हवाले से वाशिंगटन में होने वाली मुलाकात से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ये जो है हेट एंड लव रिलेशनशिप ये आज की नहीं, बड़ी पुरानी बात है। अमेरिका को जब भी ज़रूरत होती है वो पाकिस्तान को जो है ना दुलारता है, पुचकारता है, उसको जनाब लॉलीपॉप देता है, उसके साथ खेलता है और उसके ज़रिए जो जो मफादात उसने हासिल करने होते हैं वो हासिल करता है। और उसके बाद उस पाकिस्तान नामी खिलौने से अमेरिका को किसी तरह की कोई रग़बत नहीं होती। मौजूदा सूरत हाल में गुज़िश्ता 4 साल जब अमेरिका के अंदर जो बाइडन की हुकूमत थी उस वक्त की अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने आउटराइटली पाकिस्तान को ना सिर्फ नज़रअंदाज किए रखा बल्कि पाकिस्तान के हवाले से दबाव जो है उसको बरकरार रखते हुए पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर और अमेरिकन पॉलिटिक्स के और पॉलिसीज़ के अंदर भी पाकिस्तान को सिंगल आउट किया गया और भारत को ना सिर्फ उभारा गया बल्कि भारत को चीन के मुकाबले में ताकत का एक नया मंबा भी बनाने की कोशिश की गई। और इसी टेन्योर में अमेरिका की तरफ से भारत को स्ट्रेटेजिक अलाय का दर्जा भी दिया गया। लेकिन भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया तो उसके बाद एक नई हकीकत जो है वो अमेरिका के सामने आ गई और अमेरिका को ये बात बड़ी जो है ना खूबी से उसका इदराक हो गया कि भारत इनफैक्ट एक दर्शनी पहलवान है और पाकिस्तान इनफैक्ट इस रीजन के अंदर चाइना और रूस के साथ एक बारसूख पोजीशन का हामिल है और ताकत का भी हामिल है क्योंकि इसने अपने से 3 गुना बड़े मुल्क को, 3 गुना ज़्यादा वसाइल के हामिल मुल्क को, 3 गुना ज़्यादा फौज रखने वाले मुल्क को धूल चटाई है। और ना सिर्फ धूल चटाई है बल्कि उसके नाक को ज़मीन के ऊपर रगड़ा भी है। तो इस सारी सूरत हाल में जो सिचुएशन है पाकिस्तान के हवाले से जो थिंकिंग थी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की वो यकसर तब्दील हो गई। उसके बाद पाकिस्तान के साथ रेगुलर बेसिस पर
جو ہے وہ رابطوں کا آغاز ہوا. کبھی امریکن نائب پریزیڈنٹ وینس کی طرف سے پاکستان کے ساتھ رابطہ کیا گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ مارکو روبیو نے بھی پاکستان کو اپنی ترجیحات میں شامل کیا. اور تو اور ٹرمپ نے بھی وہ جو ہیں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی, اس کو بھی نا وہ گلی کا جو ہے نا وہ بچہ سمجھ لیا, وہ بچہ جس کو جو بھی آتا ہے چپت لگاتا ہے اور نکل جاتا ہے. مودی کے ساتھ بھی ڈونلڈ ٹرمپ ایسا ہی کر رہا ہے. ہر دوسرے دن جو ہے وہ مودی کو انٹرنیشنل لیول پر ذلیل کرتے ہیں, بتا دیتے ہیں کہ جناب یہ جو امریکہ ہے اس نے بھارت کو عبرتناک شکست سے بچایا. پھر طیاروں کی تباہی کا اعلان بھی امریکہ کی طرف سے سامنے آیا. تو سچویشن بھارت کے حوالے سے نہ صرف ذرا تھوڑی سی ٹائٹ ہوئی, بلکہ بھارت اس وقت 5th جنریشن طیاروں کے حصول کے لیے مختلف ممالک کے چکر کاٹ رہا ہے, لیکن ابھی تک اس کو 5th جنریشن طیارے نہیں ملے. اور یہ بھارت کی انٹرنیشنل رسوائی اور انٹرنیشنل تنہائی کا منہ بولتا ثبوت ہے. اب اس ساری صورتحال میں ایک جانب پاکستان کی پوزیشن بہتر ہوئی ہے, اس کی جیو پولیٹیکل پوزیشن بہتر ہوئی ہے, اس کے سفارتی لیول کے اوپر اس کی پوزیشن کے اندر بھی بہتری آئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے موقف کو دنیا اب وزن دینے لگی ہے. یہی وجہ ہے کہ مارکو روبیو نے اسحاق ڈار صاحب کو خصوصی طور پر مدعو کیا, اور دفتر خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس نے اس ملاقات سے پہلے میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا واضح طور پر اظہار کیا کہ امریکہ مسئلہ کشمیر پر ثالثی کرنا چاہتا ہے, اور اس نے ایک پلان بھی چیک آؤٹ کر رکھا ہے, اور پاکستانی وزیر خارجہ کے ساتھ اس معاملے پر بات چیت بھی ہوگی. ملاقات ہوئی مارکو روبیو کے ساتھ جناب اسحاق ڈار صاحب کی, اور اس ملاقات میں بہت سارے ایشوز پر تبادلہ خیال کیا گیا, جس میں مسئلہ کشمیر پر امریکی جو ثالثی ہے پاکستان کی طرف سے اس کو ویلکم کیا گیا. پاکستان کی طرف سے بلوچستان میں فتنہ الہندوستان کی کارروائیوں کے بارے میں امریکہ کو بریف کیا گیا, اور بتایا گیا کہ جناب کون کون سے طریقے سے بھارت جو ہے وہ بلوچستان کے اندر مداخلت کر رہا ہے, اور کس کس طریقے سے جو چینلز ہیں وہ استعمال کرتے ہوئے بی ایل او کو امداد فراہم کی جا رہی ہے, اور کس طریقے سے رپورٹس حاصل کی جا رہی ہیں. جعفر ایکسپریس کے سانحے کے حوالے سے ڈیٹیل رپورٹ اور شواہد پر مبنی ڈوزیئرز بھی امریکہ کے حوالے کیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ ٹریڈ کے اوپر بھی بات ہوئی, اور سب سے امپورٹنٹ ایشو تھا امریکہ کو پاکستان کے اندر خاص طور پر بلوچستان میں کانکنی اور ریئر ارتھ منرلز کے حوالے سے انسینٹیو دینا, اور ان کو یہ آفر دینا کہ آپ بلوچستان میں آئیں اور آ کر انویسٹمنٹ کریں, یہاں پر مائننگ کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو زیر زمین معدنیات ہیں ان کو ایکسپلور کریں, آئل اینڈ گیس کو وہاں پر تلاش کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ ریئر ارتھ منرلز کے اوپر بھی آپ سرمایہ کاری کریں. اور اس کے ساتھ پاکستان نے جو ٹریڈ ڈیل ہے اس کے بارے میں ان کو آگاہ کیا کہ پاکستان ان شعبوں میں امریکہ کو انوالو کرنے کے لیے تیار ہے. البتہ ریئر ارتھ منرلز کے حوالے سے گلگت بلتستان میں امریکہ کو بتا دیا گیا کہ جناب وہاں پر چائنا ہی ریئر ارتھ منرلز کو تلاش کرے گا, اور یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایک ون ون سچویشن ہے, کیونکہ پاکستان نہ تو چائنا کو ناراض کر سکتا ہے نہ ہی امریکہ کو ناراض کر سکتا ہے, اور دونوں کے درمیان چیزوں کو تقسیم کیا گیا. امریکہ کے حوالے سے بلوچستان کا جو انسینٹیوز ہیں یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے, کیونکہ اگر بلوچستان میں امریکی انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائیں گے تو پھر اس ریجن کے اندر جرت نہیں ہوگی انڈیا کو کہ جناب وہ وہاں پر بی ایل اے کے ذریعے کسی طرح کی شرپسندی کرے, یا اسرائیل کو اس بات کی اجازت دی جائے کہ جناب وہ بلوچستان کے اندر اپنی جو انڈیا کے ذریعے پپٹس کو انگلیوں پر نچا سکے. اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی عمدہ موو ہے اگر اس کے اوپر لیٹر اینڈ اسپرٹ پر عمل درآمد ہو جائے. اب بلوچستان کے ایشو کو منظر عام پر لانا, کشمیر کے ایشو کو منظر عام پر لانا, پھر پلیبسائٹ کے حوالے سے بات کرنا, اقوام متحدہ کی قراردادوں کے حوالے سے بات کرنا, ایران کے حوالے سے بات کرنا, غزہ کے حوالے سے نقطہ نظر کا پاکستان کا امریکی محکمہ خارجہ کے سامنے رکھنا, یہ تمام چیزیں بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس نے اس ملاقات کے بعد
جو ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اس میں اس بات کا واضح ذکر کیا گیا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ نے ایران سے مذاکرات میں ثالثی کا تعمیری کردار ادا کرنے اور علاقائی استحکام برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کی خواہش کی تعریف کی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے ساتھ جو 12 روزہ جنگ تھی، اس جنگ کے اندر پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کے حوالے سے امریکی موقف کے اندر لچک لانے کی کوشش کی تھی، اور یہ وہی ٹائم تھا جب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے وائٹ ہاؤس میں جا کر امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات کے بعد 2 ہفتے کا ٹائم ملا تھا، اور پھر ایران نے خود اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ دوست ملک کی طرف سے ایران کو آگاہ کر دیا گیا تھا کہ امریکہ حملہ کرنے والا ہے، جڑا جڑا سامان بچا سکتے ہو بچا لو۔ ٹھیک ہے، اب یہ صورتحال واضح ہو گئی کہ وہ دوست ملک بھی کون تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس کا یہ کہنا تھا کہ مارکو روبیو نے 2 طرفہ تجارت باہمی مفاد میں بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کمیاب معدنیات اور کان کنی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر بھی زور دیا، اور امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان کے مطابق دونوں رہنماؤں نے دہشت گردی خصوصاً داعش کے خلاف 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر بھی بات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جو مہم ہے اس میں پاکستان کے لازوال کردار کو تسلیم بھی کیا اور پاکستان کی تعریف بھی کی، اور انسداد دہشت گردی ڈائیلاگ اگلے مہینے یعنی اگست میں اسلام آباد میں ہوگا، اس کا اعلان بھی امریکی محکمہ خارجہ نے کیا۔ اب اس ساری صورتحال میں جس کا میں نے بھی آپ کے سامنے رکھا ہے، الجزیرہ کی رپورٹ پاکستان کے موقف کی توثیق کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ پاکستان جب یہ بات کہتا ہے کہ بلوچستان کے اندر بلوچستان کے اندر ہونے والی مداخلت بھارت اور اسرائیل کا مشترکہ پروجیکٹ ہے، تو پھر اس بات میں وزن آ جاتا ہے، کیونکہ الجزیرہ نے ایک رپورٹ کا ذکر کیا ہے، اور اس میں الجزیرہ نے مختلف جو پیسز ہیں ان کو جوڑ کر ایک تصویر کشی کی ہے۔ اس عمل کا آغاز الجزیرہ اپنی رپورٹ میں کرتا ہے مڈل ایسٹ میڈیا ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے یعنی جس کو میمری کہا جاتا ہے، اس کے اندر ہونے والی ڈیولپمنٹ میں، جس کے اندر میمری کی طرف سے بلوچستان کے حوالے سے ایک پروگرام شروع کیا گیا ہے جس کو BHP کا نام دیا گیا ہے، اور اس کے تحت بلوچستان میں اس وقت کی صورتحال کے اوپر بات چیت کی جائے گی، اور بلوچستان کے اس پروجیکٹ میں جو مختلف ایسپیکٹس ہیں، خاص طور پر ڈیپ سی پورٹ ہے، تیل، گیس، یورینیم، تانبا، کوئلہ اور ریئر ارتھ منرلز، اس کے اوپر بات چیت کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ موجودہ صورتحال میں ایران اور افغانستان اور پاکستان ان تینوں پر نظر رکھنے کے لیے بلوچستان اسرائیل کے لیے ایک چوکی کا کام دے گا، یعنی ایک ایسے مرکز کا کام دے گا جہاں پر اسرائیل بیٹھ کر تینوں ممالک کو کنٹرول کر سکے گا۔ اس رپورٹ کے مطابق ان کا یہ ماننا ہے کہ یہاں پر بیٹھنے کے بعد ایران کے جو ٹیکٹیکل نیوکس ہیں اس کے اوپر بھی نظر رکھی جا سکتی ہے، کیونکہ موجودہ حالات میں ایران کے ساتھ پاکستان کا جو ریلیشن تھا اس میں اس بات کے امکانات ہیں اس رپورٹ کے مطابق کہ پاکستان ایران کو ٹیکٹیکل سپورٹ دے سکتا ہے ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کے لیے۔ اچھا، اس رپورٹ میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جو میمری کی رپورٹ ہے، یہ جو تھنک ٹینک ہے مڈل ایسٹ میڈیا ریسرچ انسٹیٹیوٹ، یہ 1998 میں اس نے کام کا آغاز کیا تھا۔ اس کو اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس کور میں خدمات سر انجام دینے والے جو تھے کرنل یگل کارمون
وہ اس کو چلا رہے ہیں اور 20 سال انہوں نے اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس میں خدمات 20 سال انجام دیے ہیں اور 2012 سے اسرائیلی ریاست کے لیے انٹیلیجنس جمع کرنے میں غیر سرکاری طور پر یہ معاونت بھی فراہم کر رہے ہیں. یعنی یہ جو تھنک ٹینک ہے مڈل ایسٹ میڈیا ریسرچ انسٹیٹیوٹ، یہ انفیکٹ اسرائیل نواز ہے. اچھا، دوسرا اس کا ایسپیکٹ آتا ہے کہ یہ جو ریسرچ پروجیکٹ شروع کیا ہے میمری نے، اس میں بلوچستان کے ایک متنازع شخصیت جس کا نام ہے میر یار بلوچ، اس کو اس پروجیکٹ کا ہیڈ بنایا گیا. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو میر یار بلوچ ہیں، یہ ان کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ ان لوگوں میں شامل ہیں جو بلوچستان کے حوالے سے پاکستان کے خلاف نیریٹو کو بلڈ کرنے میں بڑا ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، اور ان کے ایکس اکاؤنٹ سے جو بھی پوسٹیں شیئر کی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام جو ہے وہ پاکستان کے خلاف اور بھارت نواز ہوتی ہیں. الجزیرہ کی اس رپورٹ میں اس بات کا انکشاف بھی کیا گیا ہے کہ جب پاکستان اور بھارت کے درمیان 6 سے 10 مئی تک لڑائی ہو رہی تھی، اس دوران بھی میر یار بلوچ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس سے اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ بھارت پاکستان کے خلاف اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے، بلوچستان کے 60 لاکھ بلوچ بھارت کے ساتھ ہیں. آج ہی ان کی ایک اور پوسٹ ایکس اکاؤنٹ پہ انہوں نے میر یار بلوچ نے خود شائع کی ہے، اور اس آج کے ٹویٹ میں میر یار بلوچ کا یہ کہنا ہے کہ بھارت کی جو اسمبلی ہے، یعنی بھارتی لوک سبھا اور راجیہ سبھا، وہ اپنے سیشنز کے اندر باضابطہ طور پر بلوچ ریاست کو اور بلوچ ریاست کا مقدمہ اپنی عدالت، اپنی پارلیمنٹ میں اٹھائے اور بلوچستان کے حق میں قراردادوں کو منظور کرائے تاکہ آزاد بلوچستان کا راہ جو ہے وہ کھل سکے. اس رپورٹ میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ میر یار بلوچ ایک پراسرار شخصیت کا جو ہے نا وہ پراسرار شخصیت ہیں، کیونکہ وہ آج تک کبھی منظر عام پر نہیں آئے، نہ ہی ان کے حوالے سے کسی طرح کی کوئی انفارمیشن موجود ہے، جبکہ ایکس پروفائل میں انہوں نے اپنے آپ کو با اثر بلوچ دانشور کے نام سے متعارف کرایا ہے، اور یہ بلوچ نیشنل موومنٹ کے روح رواں انہوں نے اپنے آپ کو قرار دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بلوچ ہے میر یار بلوچ، ان کے 4 جعلی اکاؤنٹس بھی رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں جو ہے وہ دیگر اکاؤنٹس کے ساتھ ساتھ میر یار بلوچ کے اکاؤنٹس بھی شامل ہیں. اس کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے، اور بلوچ حوالے سے میر یار بلوچ کے حوالے سے یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ ایک فیک شخصیت ہے، اور یہ جو فیک شخصیت ہے اس کو بھارت نے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر اس کو اسٹیبلش کیا ہے، اور ایکس اکاؤنٹ کے ذریعے اس کو پروجیکٹ بھی کیا جا رہا ہے. اس رپورٹ میں اس بات کا انکشاف بھی کیا گیا ہے کہ بلوچ کاز کی حمایت کے لیے اسرائیل نے اپنا اس ریجن کے اندر اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے کئی آپشنز پر کام کیا ہے. 13 جون کو ہونے والا واقعہ اس اثر کا ایک تباہ کن مظاہرہ ہے، اور ایرانی ریاست اور اسرائیل کے خلاف، اسرائیل کی ایرانی ریاست کے خلاف جو اقدامات تھے، اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی طرف سے بلوچ کاز کی کھلی حمایت، انفیکٹ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسرائیل اس خطے میں علیحدگی پسند گروپوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جہاں ایرانی اور پاکستان دونوں ہی جو شدت پسند ہیں بلوچ، ان کے خلاف جو ہے وہ اپنی لڑائی جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بلوچستان کی طرف سے اسرائیل کا کوئی بھی اشارہ انفیکٹ بھارت کے ساتھ اسرائیل کی اسٹریٹجک کوآپریشن کا ایک عملی نمونہ ہے، کیونکہ ان دونوں نے طویل عرصے سے خود کو بلوچ کاز کے ایک حامی کے طور پر کھڑا کیا ہے. یعنی یہ جو اس وقت بلوچستان کے اندر مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس ایکٹیو ہیں، اور وہ تمام کے تمام اسرائیل اور بھارت کے
تیار کردہ اکاؤنٹس ہیں، ان اکاؤنٹس کو آگے بڑھانے میں موساد اور را دونوں مل کے کام کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سوشل میڈیا پر اس نیریٹو کو آگے بڑھایا جاتا ہے کہ بلوچستان کے اندر پاکستان کے خلاف سینٹیمنٹس بڑھ گئے ہیں، اور وہاں پر جو بھی دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ انفیکٹ پاکستان کے خلاف بلوچ عوام کا رد عمل ہے۔ اس طرح کا بیانیہ پھیلانے کے اندر را اور موساد ملوث ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ میر یار بلوچ جس نے اسرائیل اور بھارت کی حمایت میں ٹویٹ کیا تھا، اس کی اپنی پروفائل تقریباً مکمل طور پر بھارتی میڈیا کی مرہون منت ہے۔ اس کا پیغام رسانی کا جو بھی طریقہ کار ہے، اس کا زیادہ تر اثر یا اس کے زیادہ تر جو لسنرز یا ریڈرز ہیں وہ انڈین لوگ ہی ہیں، یعنی انڈین آڈینس اس کی سب سے بڑی سوشل میڈیا پش ہے، اور اس کی طرف سے جاری کیے جانے والی چیزوں کو انڈین آڈینس ہی آگے لے کے بڑھتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ بلوچستان میں بد امنی کے لیے جو اسٹریٹجک ریلیشن ہے، چاہے وہ ان ٹرمز آف ٹریننگ ہو، چاہے وہ ان ٹرمز آف گائیڈنس ہو، چاہے وہ مالیاتی طور پر فوائد پہنچانے کے اعتبار سے ہو، اس میں را اور موساد کے کلیدی لنک موجود ہیں، اور اس حوالے سے اسرائیل نے اس کام میں تعاون کے ساتھ ساتھ بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں جو مظالم ہیں ان کو اپنے پیٹرن پر لانے کی تجویز بھی دی ہے، اور نریندر مودی اس وقت نتن یاہو کے پیٹرن کے اوپر ہی مقبوضہ کشمیر میں اقدامات کر بھی رہا ہے، اور مستقبل میں مزید اقدامات کرے گا جیسے اسرائیل نے غزہ میں کیے تھے۔ یعنی بلوچستان کے اندر بدامنی کو پھیلایا جائے گا، کشمیر کے اندر غزہ جیسی سچویشن کو کریٹ کیا جائے گا۔ یہ الجزیرہ کی رپورٹ ہے جس میں بہت ہی زیادہ تفصیل سے بہت ہی امپورٹنٹ نکات خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے پیش کیے گئے ہیں، اور یہ ریاستی اداروں کے لیے بڑا ہی امپورٹنٹ چیلنج ہے کہ وہ اب کس طریقے سے بھارت کے پاکستان مخالف اور اسرائیل کے پاکستان مخالف اقدامات کے حوالے سے دنیا کو آگاہ کرتا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔